नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद चल रही है और आयत नंबर 20 से आज हमें शुरू करना है। पेज आपके साथ शेयर है। वा या कौम, वा मैंने और, य मैंने वो, और कौल वो कहते हैं अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए हैं। लौला, क्यों नहीं, नुज़िलत, नुज़िलत नाजिल की गई, सूरतन, सूरतन कोई सूरत, फैज़ा, बस जब, उनजिलत नाजिल की गई, सूरतन सूरत, मुहकमातुन, मुहकमातुन इसको कहते हैं ना मुहकम, साफ मायनों वाली, व जुकिरा, और जिक्र किया गया, फी हा, इसमें अल क़िताल, जहाद का। मैंने आपको बिल्कुल शुरू के इंट्रोडक्शन में बताया था कि सूरह मोहम्मद के दो नाम है, एक है सूरह मोहम्मद, और जो हमने बिल्कुल इसके जो शुरू में दूसरी आयत में था हमने पढ़ा था, और एक इनका इस सूरत का नाम है सूरह कताल, जो आयत नंबर 20 में है, जो हम लोग पढ़े, और यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा कताल, फी हल कताल, और जहाद का या जंग का, राआइता, रॉ, रॉ मैंने देखना, कि तूने देखा, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, फी में, क़ुलूबिहिम, दिलों में अपने, मरजुन, मरज, मरज है यानी कि बीमारी है, यंजुरूना, यंजुरूना नजर से होता है कि वो देखते हैं, इलई का, तेरी तरफ, नजरा जैसे देखता है, अल मुगशी, अल मुगशी, आप देखिए इसमें भी लफ्ज उर्दू का लफ्ज आ रहा है गशी, जिसपे बेहोशी तारी हो, अलैही, मुगशी, गशी तारी हो, अलैही जिस पर, मिनल मौती, मौत की, फऔला लहुम, फऔला, बस खराबी है, लहुम, उनके लिए। आयत नंबर 20 का बा मुहावरा देखते हैं। और मोमिन लोग कहते हैं कि जहाद की कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती, लेकिन जब कोई साफ मायनों की सूरत नाजिल हो और इसमें जहाद का बयान हो, तो जिन लोगों के दिलों में नफाक का मर्ज है, तो इनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी तारी हुई हो रही हो। सो इनके लिए खराबी है। अब मक्का में मुसलमानों पे जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अभी हुक्म यही था कि सब कुछ सब्र के साथ बर्दाश्त करें। अब रीजन ये था कि अभी तक उनको जहाद का हुक्म नहीं हुआ था, और अभी तक अल्लाह सुब्हाना ताला उनको ईमानी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसलिए उनको हुक्म दिया हुआ था कि अपनी तवज्जो करें नमाजों पे, नमाजों के क़याम पे, ज़कात की अदायगी, और फिर उसकी जिक्र की तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए। उस वक्त कई जरूरतमंद मुसलमानों ने ये ख्वाहिश की कि काश इन्हें काफिरों से लड़ने की इजाजत दी जाए और हम इनके मजालिम का बदला ले सकें। और मदीना में पहुंचने के बाद 1 साल बाद मुसलमानों को जंग की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अभी तक कोई सरी हुक्म, वाज़ेह हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। और वो चाहते थे कि जहाद के मुतल्लिक खास अहादीस, सॉरी, खास खास हदायत नाजिल हो। फिर जब ऐसी हदायत भी नाजिल होगी तो उस वक्त बहुत से मुनाफिक भी मुसलमानों की जमात में शामिल हो गए, और कुछ ज़ईफुल एतकाद और कमजोर मुसलमान भी शामिल हो गए। अब जब जहाद के हुक्म नाजल हुआ तो यकलख इन पर मौत का खौफ तारी हो गया।
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھتے تھے جیسے انہیں اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی۔ منافقوں کو تو بس ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام قبول تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جس کو کہتی ہیں دکھاوے کی نمازیں پڑھ لیتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو فوراً ہمت ہار بیٹھے۔ اب ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ کون شخص ایمان کے حق میں کس قدر مخلص۔ تو اسی لیے اس کا ایک دوسرا نام قتال، سورہ قتال رکھا گیا کہ مومن لوگ جو تھے، یعنی کہ ان کو یہاں پہ جب جہاد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح اجازت دی اور ان کو کہا، تو جو لوگ منافق تھے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے نفاق کا مرض تھا، ان پہ تو غشی چھا گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمان ہر طرف سے کفار کے ظلم و ستم سہ رہے تھے، اور سچے مسلمان یہ چاہتے تھے انہیں جہاد، انہیں کی تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے، اور کمزور ایمان مسلمان اور منافقین کو اپنی جان اور مال عزیز تھا۔ اب یہ جس کو کہتے ہیں نا کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے، تو یہ جہاد کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو جب تک تلوار اٹھانے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ دونوں گروہ یعنی کہ مسلمان اور منافقین اور ضعیف الاعتقاد مسلمان سب مل جل کے رہ رہے تھے، اور منافقوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب جنگ کا حکم آیا تو اس نے سچے اہل ایمان اور منافقوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ کہ سورۃ محکمات، محکم، پختہ، محکم، جانچی ہوئی، مضبوط احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آیت نمبر 21، طاعتن، طاعتن اطاعت سے ہے اردو کا لفظ، اطاعت فرما برداری، وقول معروف، وقول اور قول بات، معروف بھلی، فائزہ پھر جب، عزم الامر، عزم الامر، عزم پختہ ہوگی، الامر بات، فلو تو اگر، صدقو صدق سے ہے سچے ہوتے، کون؟ اللہ، لا کانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے۔ آیت نمبر 21 کا با محاورہ ہے، خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، کہ جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جب اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں منافقین شامل ہو چکے تھے تو وہ اجتماعی کاموں میں بھی دل و جان سے ان کا ساتھ دیتے، لیکن کیونکہ وہ منافق تھے، ان کے اندر مرض تھا، بیماری تھی، نفاق تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کا جو انہوں نے پختہ عہد کیا تھا، منافق اسے سچ کر کے دکھاتے، اور اسی میں ان کی بہتری ہوتی تاکہ وہ دنیا میں مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھرا کھوٹے کو علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے، چھانٹ لینا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ یہ قول معروف، یہ بھلی بات، یہ فرما برداری اگر وہ قبول کر لیتے، یعنی کہ جب جہاد کے متعلق تھی، تو یہ پھر لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی سچے رہنا چاہتے، تو یہ تو ان کا بڑا اچھا موقع تھا اپنی یہ سو کالڈ دینداری دکھانے کا۔ آیت نمبر 22، فہل اسیتم، اسیتم، اب یہاں پہ ہے کہ پھر تم سے عجب نہیں، یعنی کہ عین توقع ہے، اسیتم متوقع ہے کیا؟ ان تولیتم، کہ اگر تم تولیتم، تم حاکم ہو جاؤ، یعنی کہ یا منہ موڑ لو، ان تفسدو کہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، وتقطعوا قطع سے ہے، اور کاٹو یا توڑ ڈالو، ارحامکم، ارحام رحم، اپنے رشتوں کو،
صلہ رحمی جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہاں پہ قطع رحمی کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 22 کو با محاورہ ہے کہ اے منافقو، تم سے عجیب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ اب یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت مل جائے گی تو کیا زمین میں فساد کرنے لگ جاؤ گے اور قطع رحمی کرنے لگو گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اندر خلوص پیدا نہیں کرو گے، جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس کے لیے قربانی نہیں دو گے، اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرو گے، اور اسی حالت میں تمہیں حکومت مل جائے تو تم وہی کام کرو گے جو زمانہ جاہلیت میں کرتے آئے تھے، ظلم و فساد اور یہ قطع رحمی والے کام۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں صلہ رحمی کی کس قدر امپورٹنس ہے۔ اب منافقوں کو جہاد صرف اسی ناگوار تھا کہ وہ اسلام اور اس کے مفادات کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو عزیز سمجھتے ہیں۔ ان کی پریورٹی ان کا جان اور ان کی مال تھی، اور ان کا اولین مقصد بھی مال کا حصول اور اپنی جان کو بچانا تھا۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ انہیں دنیا میں حکومت مل بھی جائے تو ان سے کوئی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملک میں فتنہ اور فساد برپا کر دیں گے، اور اس سلسلے میں اپنے رشتے داروں کے گلوں پہ چھری پھیرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن، کوئی پولیٹیکل نام نہیں میں لیتی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو مسلمان حکومتوں میں جو زوال کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مے بی شاید آپ کے آپ کی اس میں بیوروکریسی میں آپ کے جو حکومت چلانے والے ہیں اس میں واقعی ایسے لوگ تو نہیں شامل ہیں جو منافق ہیں کہ وہ ملک کو چلانے کی بجائے اس صرف اپنا مال بنا رہے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں۔ سو یہ ایک لمحہ فکری ہے، آپ غور کریں گے تو ہمیں بہت سے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی قریب میں بہت سے ایسے جو لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تولیتم یعنی کہ پھر جاتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم جہاد سے بدک کر اسلام سے پھر جاؤ، تمہارے متعلق یہی توقع کی جاتی ہے کہ تم پر پھر اسلام سے قبل کی حالت عود کرائے، یعنی کہ پہلی سی قبائلی جنگوں میں تم پڑ جاؤ جن سے نکلنے کی تمہیں کوئی صورت نہیں آ رہی، تم پھر وہی لوٹ مار قتل و غارت اور فتنے کے ساتھ کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ وہ عرب جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پیغام دیا تو بہت لوٹ مار کرتے تھے، قتل فساد فتنہ، اور جیسے ہی اسلام آیا تو ان کی کایا پلٹ گئی، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، محبت آ گئی ان کے اندر، اور اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا پھر وہی عہد جاہلیت والے کام کرنا شروع کریں گے۔ اور اس آیت میں اور نیز قرآن کی بعد دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس آیت کے حکم کو مد نظر رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا کے مشورے سے ام البلد کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ حضرت چنانچہ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھے رہے کہ محلے کی یکایک ایک شور مچ گیا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ ایک لانڈی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اس لانڈی کی لڑکی کھڑی رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت یہ مسئلہ اپنی شورا میں پیش کیا تاکہ دیکھے کہ پوری شریعت میں ایسے قطع رحمی کا کوئی جواز نظر آتا ہے۔ سب نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی قطع رحمی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا جائے۔ اس وقت آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس مسئلے کی روک تھام کے لیے آپ جو مناسب اختیار فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے سارے بلاد اسلامیہ میں فرمان جاری کر دیا کہ جس لونڈی سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اس روایت کو اگرچہ بعض اسکالرس نے درج کیا ہے مگر اس کا حوالہ مذکور نہیں ہے۔ علاوہ عائشہ ازیں یہ روایت ویسے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ام البلد کی فروخت کی تحریم سنت نبی سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہیں جس میں حضرت عباس کہتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی لونڈی سے مباشرت کی پھر اس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لونڈی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ابراہیم کون؟ ماریا قبطی، ماریا قبطیہ کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا اس کا بچہ اس کی آزادی کا سبب بن گیا۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یعنی کہ ماریا قبطی کون تھی؟ لونڈی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور ان سے آپ کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد والی لونڈیوں کو بیچنے سے منع فرمایا اور کہا کہ نہ وہ بیچی جا سکتی ہے، نہ ہبا کی جا سکتی ہیں اور نہ ترکے میں شمار ہو سکتی ہیں۔ جب تک ایسی لونڈی کا مالک زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جب وہ مر جائے تو وہ لونڈی آزاد ہے۔ یہ موطا امام مالک کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ بہرحال ایک اس کی لمبی ڈیٹیل اور بحث چل جاتی ہے۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور قطع رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک ہے۔ اور اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے قطع رحمی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر ایما 23۔ ہیلو ہیلو جی 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 سوری سوری فار انٹرپشن. جی جی آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کس کے ساتھ اچھی ہے؟ صلہ رحمی ایریا رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کو کہا جاتا ہے۔ ہاں جی صلہ وہ تو رحمی جو مجھے ہے ہم پتا سے ہے. جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے جو بلڈ ہاں جی ریلیشنز ہوتے ہاں ہیں، جی جی اس کو تو کہتے ہیں۔ اس کو اپوزٹ ہے قطع رحمی، یعنی کہ انہی رشتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کو اچھا کہا جا تھینک رہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔